बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दो ख़बरें हैं, बड़ी हैं। एक कि जनाब इमरान खान साहब इस वक्त बनी गाला में बैठ के कुछ चुनिंदा सहाफ़ियों को अपने इर्द गिर्द बिठा के क्या लंबी लंबी छोड़ रहे हैं, और दूसरी ख़बर ये है कि उनके बारे में वो शख्स जिसके बारे में इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की इमामत ना करे क्योंकि इमाम चेंज होने वाला है, तो मतलब वो क्या बैठा सोच रहा है। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है और ये गुज़िश्ता 2 दिन पहले का वाक़या है। यानी 2 दिन पहले आज हो गया जनाब हफ्ता, जुमेरात की रात का ये वाला वाक़या है जो मैं आपको सुनाऊंगा कि इमरान खान साहब जिसके रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की इमामत का फरीज़ा उनको ना मिले। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ये काम करने से पहले जो है उनका जो इक़्तिदार है वो अल्लाह को प्यारा हो जाए और कोई जादू की छड़ी घुमाए और बाजवा साहब के जाने से पहले इमरान खान साहब हुकूमत में आके बैठ जाएं और फिर वो अपनी जादू की छड़ी निकाल के घुमाएं और फिर अपनी मर्ज़ी का कोई बंदा जो है उनकी जगह पर लगाएं। तो ये है। और फिर इससे एक और बात भी समझ आती है कि इस वक्त आज की तारीख तक जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के ख़िलाफ़ जो गलीज़, घिनौना और बड़ा घटिया किस्म का जो ट्रेंड इस वक्त ट्विटर के ऊपर चल रहा है, उसके पीछे अपने खान साहब हैं। ये साबित किस तरह होता है, देखें, सियासत और जो सहाफ़त है इसमें आपको इशारे देखने होते हैं और कड़ी से कड़ी मिलानी होती है। फिर आपके सामने चीज़ें जो हैं, ये आर्ट है, तो फिर आप ये और थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के बाद जो है ये आर्ट आपको आ जाता है। अगर आप रोज़ाना अखबार पढ़ते हैं, अगर आप ताज़ा तरीन जो सूरत हाल होती है उसके ऊपर नज़र रखते हैं, कौन क्या कह रहा है और उसके कहने का मतलब क्या है, ये आपको समझ आना शुरू हो जाता है। वो ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब की आज की जो गुफ्तगू है उससे वो चुगली खा रही है कि वो जनरल बाजवा साहब को अंडर प्रेशर लाने की कोशिश में है और इस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को जो अंडर प्रेशर, और बल्कि पूरी पाकिस्तान की फ़ौज को जो अंडर प्रेशर, और उनमें से सिर्फ 2-3 को निकाल के वो मैं चूँकि नहीं चाहता कि एम खाम खा का चीज़ें स्कैंडलाइज करें, लेकिन मैं जो बयान की जा सकती हैं, जो जिस तरह करके लोग ट्वीट कर रहे हैं और उनको निशाना बना रहे हैं, वो इमरान खान साहब के जो फेवरेट लोग हैं उनको नहीं बना रहे, बाकियों के सबको बना रहे हैं। तो पाकिस्तान की फ़ौज, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, इनको जो टारगेट कर रहे हैं ये एक ख़ास मकसद के लिए किया जा रहा है और दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। तो पहले इमरान खान साहब जो हैं वो क्या कह रहे हैं। आज उन्होंने पाकिस्तान के अपने जो मर्ज़ी के सहाफ़ी और बड़े जो इमरान खान साहब की शक्ल में जिनको देवता नज़र आता है, जिनको इमरान खान साहब की शक्ल में पाकिस्तान वो मुजस्समा दस्तूर नज़र आते हैं, या कि इमरान खान साहब जो करे वो ठीक है बाकी सब हराम, जिनके इस तरह के नज़रियात हैं, जो पता नहीं मोहब्बत की कौन सी ऐनक लगा के इमरान खान साहब को देखते हैं, वो सारे इमरान खान साहब ने आज बुलाए हुए थे। मेरे एक दोस्त चूँकि लाहौर में है, उनको भी बुलाया था, वो भी इमरान खान साहब के बहुत गीत गाते हैं तो वो उनको भी बुलाया हुआ था, वो नहीं जा सके। बाकी मजा दियाँ भैना, तो वो जो जिनको बुलाया गया है वो हमारे जानने वाले दोस्त है, आप सारे एक ही जगह पे काम है जी। तो उनसे मुलाकात उन्होंने की है और मुलाकात में उन्होंने कहा है, मैं आपको ख़बर छपी हुई सुना रहा हूँ, मैं सीना गज़ट जो है या फिर वो जो रिपोर्ट नहीं हुआ, बाकी साफ़ी कुछ चीज़ें सारी रिपोर्ट नहीं ना करने वाली होती, तो वो मतलब बॉडी लैंग्वेज क्या थी, ये बड़ा कोई फ़नकार रिपोर्टर होता तो वो करता है इस अंदाज से कि बात भी हो जाए, यानी कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। तो अमूमन जो है वो जो ऑन दी रिकॉर्ड गुफ्तगू होती है उसको रिपोर्ट कर दिया जाता है। मैं जो ऑन दी रिकॉर्ड है वो तो आ गया, मैं पहले वो आपको सुनाता हूँ, वो सुने ज़रा। वो कहते हैं कि जी के लगता है ताकतवर हलके जो हैं वो सियासी और मुआशी बहरान से परेशान हो चुके हैं। बजट के बाद हुकूमत 1-1.5 माह में रुखसत हो जाएगी, यानी अक्टूबर में नई गवर्नमेंट आ चुकी होगी या इलेक्शन हो रहे होंगे, अक्टूबर में इलेक्शन हो चुके होंगे,
یہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ کل ملا کے جو ہے نا ان کی یہ ساری کی ساری گفتگو، وہ کہہ رہے ہیں جی آئیے میں نہیں پیسے دینے، یہ جو حاصل گفتگو ہے ان کا، وہ ساری کی ساری گفتگو کا وہ یہی ایک پوائنٹ ہے. باقی وہ بڑی تفصیل ہے کہ جی اسلام آباد کا رخ کروں گا، کوئی نہ سوچے کہ میں ڈر گیا ہوں، میں گھر بیٹھ گیا ہوں، یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے. یہ سارا کچھ وہ کر چکے ہیں، وہ ڈر بھی چکے، وہ سہم بھی چکے، وہ فارغ بھی ہو چکے. لیکن یہ مطلب وہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اب یہ کیا ہے. آج نا جو تارڑ صاحب ہیں، عطا تارڑ صاحب، وہ ایک عدالت کے باہر، اسپیشل کورٹ کے باہر ذرا تفنن وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ کوئی بڑے انٹرنیشنل قسم کے ڈاکٹروں کا ایک بورڈ ہونا چاہیے جو عمران خان صاحب کے دماغی ان کی جو حالت ہے اس کا معائنہ کرے. تو وہ بات انہوں نے مذاق میں کہی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید کوئی بات کرنی پڑے گی اس طرح کی، یہ ایک بات کوئی سیریس ہوتی جا رہی ہے. کیونکہ وہ ہوتا نا کہ اب صحافیوں کا تو خیر وہ کام، کچھ صحافیوں کو عمران خان صاحب ویسے ہی لیڈر لگتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بہرحال اپنی مرضی ہے، یہ ان کی چوائس ہے، اگر ان کو لگ رہا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. تو وہ جو ہے وہ ان کو بلا کے بٹھا کے تو وہ جناب وہ پرانے دور کی یاد تازہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب دادا حضور بادشاہ ہوا کرتے تھے. یہ تو خود بادشاہ ہیں تو یا بادشاہ رہے ہیں، تو یہ بیسیکلی وہ پرانے وہ نہیں یاد تازہ کر رہے ہیں کہ اس طرح بلاتا تھا میں، وزیر اعظم اس میں آتے تھے اور جناب یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا. تو وہ بیٹھ کے ان کو بیسیکلی وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں اپنے ووٹروں کو، اپنے سپورٹروں کو، اور اندر کی کہانی ایویں بتا رہے ہیں کہ وہ دباؤ بڑھ گیا ہے، یہ ہو گیا. یہ انہوں نے جو آف دی ریکارڈ بتانے کی کوشش کی کہ ہمیں اندر سے پتہ ہے، بتا رہے ہیں لوگ کہ جی کہ وہ فارغ ہو گئی ہیں، پارٹیاں ڈر گئے ہیں، سہم گئے ہیں، کیونکہ بجٹ بڑا سخت ہے. بجٹ بڑا سخت ہے کیونکہ حالات بڑے خراب ہونے ہیں، حالات خراب ہونے ہیں، یہ تو اندھوں کو نظر آ رہا ہے. جو گورنمنٹ ہے جس نے یہ سارا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، جو بیسیکلی اگر میں یہ کہوں کہ بیل آؤٹ کر رہی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، کیونکہ عمران خان صاحب ان کا نازل کردہ تحفہ تھے، عمران خان صاحب ان کی چوائس تھے. تو بیسیکلی اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں، وہ جو بھی گورنمنٹ اس کو لے کے چل رہی ہے اتحادیوں کو، تو وہ تو بیل آؤٹ کر رہی ہے بنیادی طور پر تاریخی اعتبار سے ہر طرح سے. جس طرح 71 کے بعد، جس طرح کارگل کے بعد بیل آؤٹ جو ہے وہ سیاستدان کرتے ہیں پاکستان کی افسر شاہی کو، پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو، وہ تو بیل آؤٹ کر رہے ہیں اور اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ حالات بڑے خراب ہونے نے پائیں، پٹرول جائے گا وہ اتنے تک، مہنگائی بہت بڑھے گی، لیکن چیزوں کو ہم 1 سال کے اندر کنٹرول کریں گے. تو ایک عمران خان صاحب کا جو ہے وہ گرویدہ حلقہ، وہ اس کو تھوڑا سا یعنی وہ بھی جو سسٹم کے اندر ہے وہ کوئی نہ کوئی ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہا ہے، اور عمران خان صاحب اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں کہ میں جس کو کہتے ہیں نا بے معنی نہ ہو جاؤں، ریلیونٹ نہ ہو جاؤں، لا تعلق نہ ہو جاؤں کسی بھی صورتحال سے، کیونکہ عمران خان صاحب ڈر بھی چکے، سہم بھی چکے، بکھر بھی چکے، فارغ بھی ہو چکے. اب ان کے پاس وہ انہوں نے مطلب آپ کہاں سے شروع کریں گے؟ مراسلہ، سازش، میرے قتل کی سازش، فلاں، مطلب یہ کہ لانگ مارچ، اور پھر سپریم کورٹ آئے، سپریم کورٹ تحفظ دے، سپریم کورٹ بیچ میں سے نکل گئی. تو اب کیا ہے، اب جناب چونکہ لوگ بہت تنگ ہوں گے تو میں جناب پھر آؤں گا اسلام آباد، کوئی بولے نا، کیونکہ مہنگائی نے تو لوگوں کا برا اثر کرنا ہے. تو یہ جو خبر دے رہے ہیں بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 1.5 مہینے تک 30 جون تک یہ بجٹ پاس ہونا ہے. کہہ رہے ہیں کہ بجٹ پاس ہونے کے بعد جو ہے چونکہ سسٹم بوجھ نہیں اٹھا پا رہا، اور وہ انہوں نے طے کیا ہوا ہے، پلان بتا رہے ہیں. میں آپ کو یہ پلان بتا رہا ہوں کہ جی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ پلان کیا ہوا ہے، منصوبہ یہ ہے کہ بجٹ پاس کروا کے نیری چل گئی سر، شدید قسم کی نیری، تو یہ ٹھاٹھیا ہونا شروع ہو گیا، دروازے کھل گئے، کھڑکیاں کھل گئی ہیں سر. تو بہرحال وہ اس طرح کا طوفان سیاست میں نہیں ہے جو ابھی لاہور میں شروع ہوا ہے، اس طرح کا طوفان سیاست میں نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اسٹیبلشمنٹ کا پلان ہے، کیونکہ وہ دباؤ میں آ چکے ہیں کہ جناب ہم نے یہ جب بجٹ پاس کر لیں گے تو پھر 1.5 مہینے بعد جو ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ فارغ کر دینا ان کو. سر آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان، نواز شریف نک چ روٹی نہیں پاندے سر. عمران خان صاحب جو ہیں وہ ناک میں تو کچھ لیتے ہوں گے،
یا کچھ کرتے ہوں گے، مجھے نہیں پتا، لوگ تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ان کے متعلق، لیکن وہ تینوں جو ہیں وہ روٹی نو چوچی نہیں کہندے سر. تو یہ بات جو ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے وہ ہاتھوں استعمال ہو جائیں گے، یہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا وہ میں آپ کو کہانی اگلی بعد میں بتاتا ہوں کہ وہ 2 دن پہلے پاکستان کی ایک طاقتور شخصیت کو جو اس وقت اس کی معاون ہے اور اس کا ساتھ دے رہی ہے اس وقت، وہ عمران خان صاحب کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. لیکن اس وقت جو ہے صورتحال وہ یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی پلان نہیں ہے. عمران خان صاحب جو ہے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں. کوئی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ مہینے 1.5 مہینے بعد، یعنی کہ یہ جو کیا اس کو کہتے ہیں بجٹ کی منظوری 30 جون تک ہو جائے گی، اس کے 1.5 مہینے بعد تقریباً یعنی کہ جولائی اگست میں وہ حکومت چلی جائے گی، الیکشن کال ہو جائیں گے اور اکتوبر میں حکومت آ جائے گی. اور پھر اکتوبر میں حکومت ظاہر ہے کہ میری آنی ہے کیونکہ مجھے ہی لانا ہے انہوں نے، اور میں نے جناب IMF کو بھی سیٹ کر لینا، امریکہ کو بھی کر لینا، چین کو بھی کر لینا ہے، اور میں نے اگلا آرمی چیف بھی لا لینا. تو جناب یہ ہے شیخ چلی کے خواب اور بلی کو خواب میں چھچڑے. یہ پنجابی کی ایک کہاوت ہے، اس کو اردو میں مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کہتے ہیں. کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ 2-3 کام کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ جو ان کے گرویدہ ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی بھی ان ہوں. آپ نے جو ماحول اٹھایا ہوا ہے نا کہ جناب چھا گیا عمران، آ گیا عمران، فارغ ہو گیا پاکستان، یہ ماحول آپ نے چک کے رکھنا ہے. اور پھر جو ان کے فینز ہیں یا جو ان کے ووٹر ہیں ان کو بتانا ہے میں آ رہے ہاں، آپ میں خان ڈرا نہیں، پیچھے نہیں ہٹا. یہ فوج سے، یہ رینجر سے، اگر سپریم کورٹ نے راستے مجھ سے جدا کر لیے ہیں، مجھے ریلیف نہیں دیا یا میری درخواست کے اوپر پاکستان کی فوج کو حکم نہیں دیا کہ خبردار اگر کسی نے عمران خان کی طرف دیکھا تو کوئی گل نہیں، میں پھر بھی آ رہا ہوں. نہ وہ آ رہے ہیں نہ وہ کہیں جا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا گل؟ کیونکہ کوئی سین ہی نہیں، کوئی چکر ہی نہیں ہے. وہ کیونکہ 2 دن پہلے میرے ایک دوست وہ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر کچھ بیوروکریٹس اور کچھ دوستوں کی محفل تھی، اور ان دوستوں کی محفل میں ایک بندہ جو اس وقت پاکستان کی، میں اگر یہ بات کہوں کہ 6 اکتوبر آلموسٹ 6 اکتوبر سے وہ پاکستان کی ریاستی معاملات میں وہ بندہ اور اس کا ایک ساتھی، وہ ان کا رول بڑا کرٹیکل بھی تھا اور ان کا رول بڑا جس کو ہم کہیں گے کہ میننگ فل تھا یا میننگ فل ہے. وہ ان 2 میں سے وہ ایک شخصیت تھی، اور وہ شخصیت جو ہے اس نے بیٹھ کے پورا سمجھایا لوگوں کو، اپنے دوستوں کو. دوستوں کی بیٹھک تھی. انہوں نے کہا کہ یار یہ عمران خان صاحب بہت غلط کر رہے ہیں، انہوں نے بہت غلط کیا ہے. ان کے ساتھ جو بھی معاملات تھے، ہم تو نہیں تھے اس وقت، لیکن عمران خان صاحب کو جس طرح بھی لایا گیا یا وہ آئے وہ آ گئے، ہم بات کی بات نہیں کرتے، لیکن وہ ان سے کچھ ہوا ہی نہیں. تو اب ان کا جو مطلب وہ ہم نے کچھ نہیں کیا، وہ چلے گئے، ہو گیا فارغ. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ٹکے کا کام نہیں کر سکے. انہوں نے پاکستان کے سفارتی معاملات، انہوں نے پاکستان کے دوستوں کے معاملات، انہوں نے پاکستان کے معاشی معاملات، انہوں نے پاکستان کے انتظامی معاملات، انہوں نے پاکستان کی بیوروکریسی کا سٹرکچر، ہر چیز تہس نہس کر کے رکھ دی ہے. تو ان کو بڑی امیدیں ہیں پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کے ریاستی اداروں کو، PDM یا موجودہ گورنمنٹ سے بڑی امیدیں ہیں کہ یہ کر لیں گے، یہ چلا لیں گے، اور ہم نے اے پولیٹیکل ہی رہنا ہے اور کوئی نہیں جا رہا اور کوئی نہیں آ رہا. یہ 2 ٹوک انہوں نے یہ والی بات بتائی ہے، اور یہ چونکہ دوستوں کی محفل تھی لہٰذا بہت کھل کے بات ہو نہیں سکتی. تو اب آ جائیں، اب اس کو ذرا رکھ کے دیکھیں. عمران خان صاحب جو آج لمبی چھوڑ رہے تھے کہ بس وہ فارغ، پریشر بہت پڑ گیا ہے، دباؤ میں آ گئی ہے پاکستان کے طاقتور حلقے. پاکستان کے طاقتور حلقے جو ہیں وہ دباؤ میں آ گئے ہیں، اور یہ جو حکومت ہے یہ بس جو ہے وہ تقریباً 1.5 مہینہ بجٹ کے بعد فارغ ہو جائے گی. یہ وہ کیوں کہہ رہے تھے؟ کیونکہ اس وقت پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ، اور خصوصاً یہ میں نے فون کھول لیا ہے،
اور میں ٹویٹر پہ جا رہا ہوں, جو ٹاپ ٹرینڈنگ ہے میں اس کے اوپر جا رہا ہوں جناب علی. اس وقت ویسے تو تیسرے نمبر پر چل رہا ہے. صبح سے یہ ٹاپ کے اوپر تھا باجوہ ٹریٹر کے نام سے, #, باجوہ ٹریٹر. اس میں جو کچھ کہا گیا ہے میں آپ کو وہ صرف سناؤں گا جو آپ مطلب ہم برداشت کر سکتے ہیں اخلاقی طور پہ بھی. اچھا جی, ایک سلمان صاحب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ریزن دیٹ ناٹ وانٹ دا EVM مشین, باجوہ ٹریٹر. آگے انہوں نے کوٹ کیا ہوا ہے ڈاکٹر محمد حسن عسکری رضوی صاحب کو شناختی کارڈ یا پاسپورٹ بنانا ہو, بینک اکاؤنٹ کھولنا ہو, زمین کی خرید و فروخت کرنی ہو یا موبائل فون کے لیے سم لینی ہو تو بائیو میٹرک محفوظ ترین ہے. لیکن اگر ووٹ بائیو میٹرک کے ساتھ ڈالیں گے تو وہ ضائع ہو جائے گا. واہ, وجہ کیونکہ نیوٹرل بے بس ہو جائیں گے. اب یہ کس کی طرف سے, حسن صاحب جو ہیں وہ اپنی طرف سے ڈیموکریٹ ہو کے کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل بے بس ہو جائیں گے کہ جناب کہ ان کا الیکشن میں عمل دخل کم ہو جائے گا. آئی سلیوٹ دس بلڈی سویلین قوموں میں ہے. یہ کوئی محمد ارشاد نام ہوگا, تو بہرحال وہ MUM آگے ارشد لکھا ہوا ہے. بہرحال یہ فرما رہے ہیں کہ آئی سلیوٹ دس بلڈی سویلین آر ریئل لائف صنف آہن ٹریٹر باجوہ. آج نیچے ہے ایمان مزاری صاحبہ کا وہ جملہ جس کی بنیاد کے اوپر ان کے خلاف پاکستان کی فوج کے جو جج ایڈوکیٹ جنرل ہیں انہوں نے مقدمہ درج کروایا تھا. آگے آ جائیں جی, پکھو جٹ کوئی ہے بزدل مارخور. اب یہ بزدل مارخور جو ہے یہ بھی پاکستان کی ISI کی طرف ایک ٹاؤنٹ ہے. یہ تھی. اب وہ کیا تھا, وہ جنرل جو ہیں ہمارے, میرا خیال ہے کہ اتنے بھلے مانس جنرل پاکستان کی ہسٹری میں DG ISPR نہیں ہوئے, افتخار بابر صاحب. فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں, فوج کا لینا دینا صرف ڈالر سے ہے. دس بلشٹ یار. اچھا جی, اب یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ بجٹ کا غصہ نکالا جا رہا ہے بیسیکلی جو ہے نا باجوہ ٹریٹر کے جی, کہ چونکہ یہ اچھا اب اس کے پیچھے کہانی کیا ہے. کہانی یہ ہے کہ سر کہ غصہ نکالا جا رہا ہے کہ جی آپ ایسی ایک حکومت لے کے آئے ہیں جس نے اتنا خوفناک بجٹ دیا. وہ پائے نا یہ مطلب غصہ تو نکلنا چاہیے عمران خان صاحب پہ یا انہی پہ نکلنا چاہیے, لیکن وجہ اور ہونی چاہیے کہ آپ عمران خان صاحب کو لے کے آئے تھے جس نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا, اور یہ بجٹ اس کی وجہ سے ہے. بہرحال اپنی اپنی مرضی ہے جس نے بھی یہ کرنا ہے. میں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مکافات عمل ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو لے کے آئے تھے, اب عمران خان صاحب ہی آپ کو یہ والی جو ہے نا اس طرح کے ٹرینڈ چلوا رہے ہیں اور وہ معصوم بن رہے ہیں. تو یہ بھی قدرت کا کرشمہ ہی سمجھیں آپ. اچھا جی آگے آ جائیں. نوریز احمد, یہ انہوں نے وہ جو ہے نا جھنڈا لگایا ہوا ہے PTI کا اپنے ID کے اوپر, اور غلامی نامنظور وہ مکہ شکا جو ہے, اب وہ بھی وہی ڈالر نامنظور. اب شیریں مزاری فین اکاؤنٹ ہے ایک, دس از ویئر $1,500 billion ول گو. آگے جناب وہ تصویر ہے کہ وہ جس میں عمر سیدھا جرنیلوں کے ذرا پیٹ پوٹوں کے اوپر وہ نا فوکس کر کے انہوں نے وہ لگایا ہوا ہے کہ ان کے پیٹوں میں جا رہا ہے. یار خدا کا خوف کرو یار. اچھا ایک ہے وہ عائشہ خان, عمران خان واز انڈیڈ اسٹیبڈ ان دا بیک بائی باجوہ. اچھا وہ باجوہ صاحب کی وہ فوٹو شاپ کی ہوئی ہے, وہ کٹپا باجوہ صاحب کو بنایا ہوا ہے, باہوبلی عمران خان صاحب کو بنایا ہوا ہے, اور باجوہ صاحب ان کی وہ کٹپا نے جو تلوار ماری تھی وہ مار رہے ہیں. آگے ہے یہ عائشہ خان ہی ہے غالباً, ہاں جی وہی ہیں. انفارچونیٹلی دس از دا سیڈ ریئلٹی آف پاکستان. #باجوہ ٹریٹر ڈزنٹ وانٹ ٹو اینڈ دس ڈفرینس, وی ول گیٹ حقیقی آزادی فرام یو سون. وہ جناب ایک ہے پاک آرمی, ایک طرف ہے باڑ لگی ہوئی ہے, ہاتھ سے بنی ہوئی یہ پینٹنگ ہے کہ ایک طرف غریب عوام ہے ایک طرف ہمارے DHs ہیں. اچھا جی اسی طرح نا کچھ اور ہیں, یہ فرحان گجر صاحب ہیں, سو ٹرو #باجوہ ٹریٹر. اچھا نیچے ہے وہ سینگ ہے جناب مستنصر حسین تارڑ کی, وہ ان کی تصویر کے ساتھ لگائی ہوئی ہے. پہلے کبھی نمرود تھا, پھر فرعون تھا, پھر یزید تھا, اور ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جہاں سبھی ایک وقت میں موجود ہیں. اچھا اب ایک ہے پکھو جٹ, دا موسٹ کاورڈلی جنرل. میں یار یہ میں نہیں کہہ سکتا, یہ جو جتنے بھی اس وقت اہم عہدوں کے اوپر ہمارے جو جرنیل ہیں
जनरल्स हैं उनको सबको इन्होंने ना अपनी तरफ से गद्दार करार दे दिया यार। अच्छा, बहरहाल एक खौफनाक गंदी कैंपेन चल रही है और समझ आपको आ जाएगी कि ये किस लिए चल रही है, इसके पीछे कौन है। क्योंकि खान साहब बैक कह रहे हैं वो डर गए हैं, वो भाग गए हैं, वो जनाब इलेक्शन करवा रहे हैं। तो सर कुछ नहीं होना। इमरान खान साहब पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे। पाकिस्तान को जिन हालातों पर इमरान खान साहब ने पहुंचा दिया, पाकिस्तान के डिफेंस को, पाकिस्तान की इकॉनमी को, सर सिंपल सी बात है, इमरान खान साहब की इस बात से मैं इत्तफाक करता हूँ कि जिस मुल्क की इकॉनमी बैठ जाती है उस मुल्क का डिफेंस भी बैठ जाता है, जिस मुल्क का डिफेंस बैठ जाए उसकी सलामती ख़तरे में पड़ जाती है। तो पाकिस्तान की सलामती ख़तरे में है। इसी वजह से पाकिस्तान को वही लोग चलाएंगे जो पाकिस्तान को चलाने के अहल हैं और जो ट्रू जिनके पीछे लोग होते हैं। और ये इतने वो चूचे नहीं हैं कि जनाब के पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उनको बड़ी आसानी के साथ इस्तेमाल कर जाएगी और खान साहब को फिर लाके बैठा देगी। मतलब क्यों खान साहब जो है इसका जवाब नहीं दे पा रहे। और फिर जो सामने सहाफ़ी बैठे होते हैं ना, वो चूँकि बड़े चुनिंदा होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं, वो बड़े पपलू किस्म के सहाफ़ी होते हैं, वो कोई ऐसा सवाल नहीं करते जो इमरान खान साहब की वो जो नागवार गुजरे। वो शाहिद औरकज़ई, पता नहीं क्या नाम था उनका, यूसुफ ज़ई, वो जो पेशावर में थे, वो इस तरह का कोई सवाल नहीं करता। जी हाँ साहब, वो यूँ लगता है उनको कि शायद आगे मौलाना तारिक जमील साहब बैठे हुए हैं कि जी बिल्कुल आगे से हमने सर तस्लीम खम ही करना है। तो सहाफ़ी वाला किरदार नहीं होता इन सब का, वरना तो 2 मिनट लगते हैं। भाई किस तरह लगता है खान साहब आपको ये भंग पी के सौंदे ने, ये नवाज शरीफ साहब, ये जरदारी साहब, ये बिलावल भुट्टो, जरदारी, शहबाज शरीफ, ये मतलब कोई नशा करते हैं? क्या करते हैं कि जनाब वो लाएंगे, इनसे गलत किस्म का बजट बनवाएंगे और फिर कहेंगे चलो तुम घर जाओ, हमने अपने लाडले को लेके आना है, इमरान खान साहब आओ, ये इक़्तिदार आपके लिए, ये तख्त आपके लिए, मुल्क आपके लिए, आपके बच्चों के लिए है, तो मौजा करो। सर इस तरह क्यों खान साहब के पास इसका कोई जवाब नहीं है। खान साहब जो हैं बस बैठ के लंबी छोड़ रहे हैं और जो सच्ची बात बता रहे हैं, वो जिन्होंने अपने दोस्त को बताई, और ये वो शख्स है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि कोई आ जाए जनरल बाजवा साहब के बाद ना आए। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।